मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी से कुत्ता या बिल्ली मर जाए तो क्या हुक्म है? मोहम्मद उस्मान बहरैन से पूछते हैं, अगर किसी से गाड़ी चलाते हुए कोई जानवर मसलन कुत्ता या बिल्ली नीचे आके मर जाए या ज़ख्मी हो जाए तो इसके बारे में क्या हुक्म है? क्या कोई कफ़ारा वग़ैरह लाजिम होगा? मोहम्मद उस्मान साहब बहरैन से पूछ रहे हैं, जनाब बस अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें, इतना काफ़ी है। जान कर किसी कुत्ते बिल्ली को गाड़ी के नीचे ना लेकर आएँ, वो ख़ुद आगे अपनी गलती से ही आते हैं अक्सर जानवर, तो बस वो माफ़ है, उसकी मुक़द्दर है, तो आप अल्लाह से एहतियातन तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें, इतना काफ़ी है। बच्चे के कान में अज़ान देने का तरीक़ा। बच्चे के कान में अज़ान खड़े होकर दी जाए या बैठकर, नीज़ कितनी ऊंची आवाज़ में दी जाए, करीब वाले सुन सकें या बिल्कुल आहिस्ता दी जाए? अब्दुल हमीद कोरिया से। बेहतर यही है कि बच्चे के कान में खड़े होकर अज़ान दी जाए, ये अदब का तकाज़ा है, और आपका रुख क़िबले की तरफ होना चाहिए, और पहले दाएँ कान में अज़ान हो बच्चे के। दाएँ कान में अज़ान का मतलब ये कि आप बच्चे को ऐसे गोद में लेके खड़े होंगे, आपका सीना क़िबले की तरफ होगा और बच्चे का सीधा कान आपके जो है मुंह की तरफ होगा। तो उसमें आपने अज़ान कहनी है, और अज़ान में कैसे कहनी है कि बहुत ज़्यादा चीखें नहीं कि बच्चे के कान के पर्दे फट जाएं। वो ज़ाहिर है बच्चा है, वो इतनी तेज़ आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इतनी आहिस्ता भी ना हो कि करीब खड़े हुए लोग भी ना सुन सकें। तो इस तरह से अज़ान की जाए कि करीब खड़े हुए लोगों को बस आवाज़ आ जाए, बाकी पूरे महल्ले में आवाज़ जाना ज़रूरी नहीं है। यानी उस तरह अज़ान ना दें जैसे लाउड स्पीकर में मौज़िन साहब गला फाड़ के अज़ान देते हैं कि पूरा मोहल्ला सुन ले। और इक़ामत भी इसी तरह, बच्चे को फिर पलट दें तो उसका जो लेफ़्ट कान है वो आपके होंठों के सामने हो जाएगा, तो उसी जिस तरह से आपने अज़ान दी है उसी तरह से आप इक़ामत कह लें, जो नमाज से पहले इक़ामत होती है। तो ये तरीका है जी। मसला मालूम करने से तलाक़ का ज़िक्र किया। मसला मालूम करने के लिए तलाक़ का ज़िक्र करने से क्या तलाक़ हो जाती है? एक शख्स ने अपनी बीवी को नॉर्मल हालत में कहा कि तुम आज़ाद हो, फिर किसी से मसला मालूम करने गया तो इसके मुंह से गलती से निकल गया कि मैंने बीवी से कहा था कि तुम निकाह से आज़ाद हो। क्या इस तरह गलती से मुंह से ये अल्फाज निकलने से तलाक़ हो जाएगी या नहीं? मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। नहीं, ये तो आपने देखें, जब बीवी को कहा ना तुम आज़ाद हो तो उसमें नीयत पूछी जाएगी कि क्या नीयत थी। उस पर मैं पूरा क्लिप रिकॉर्ड करा चुका हूँ कि आज़ाद के लफ्ज़ से कब तलाक़ होती है कब नहीं होती। तो नॉर्मली अगर कोई बीवी से कहता है तुम आज़ाद हो और उसकी नीयत थी कि कामों से आज़ाद या जो है वो सोच व फ़िक्र से आज़ाद हो, जैसे कि अमूमन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि शादी के बाद ख़वातीन टेंशन से आज़ाद हो जाती हैं और वो टेंशन पार्सल कर देती हैं अपने मियाँ को। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है जो ख़वातीन बयान नहीं सुन रही, वो उनके साथ ऐसा होता है। तो इस तरह की आज़ादी मुराद है, भाई तुम तो आज़ाद हो, बात तो मानती नहीं हो, तो कुछ भी नहीं होगा इससे। फिर मुफ्ती के सामने जाके गलती से आपने ये कह दिया कि मैंने यूँ कहा था तुम मेरे निकाह से आज़ाद हो, तो आपको पता है कि आपने गलती से ये अल्फाज कहे हैं, आपने बीवी से ये नहीं कहा था कि निकाह से आज़ाद हो, तो इससे भी इंशाअल्लाह तलाक़ वाक़ई नहीं होगी। लेकिन इसमें एहतियात ये है कि जब आपने मुफ्ती के सामने ये कहा तो कि मैंने अपनी बीवी से ये कहा था कि तुम मेरे निकाह से आज़ाद हो, हालांकि आपने बीवी से ऐसा कहा नहीं था, तो बीवी से फिर इसका तज़किरा ना करें। उसको ये नहीं बताएं कि मैंने तुम्हें ये कहा था कि तुम निकाह से आज़ाद हो। तो जो है ना, यानी इस बात को बार बार बिला वजह लोगों के सामने रिपीट ना करें, क्योंकि फिर ये समझा जाएगा कि भाई हो सकता है आपने यही कहा हो कि तुम मेरे निकाह से आज़ाद हो, अब आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। तो ये खामखा में लोगों के दिल में एक शक और वहम पैदा हो जाएगा। तो एक दफ़ा मुफ्ती के सामने गलत बयानी कर दी आपने और फिर उसको सही दुरुस्त बयान दे दें, भाई मुफ्ती साहब मैंने ये जो कहा था कि मैंने यूँ कहा है कि तुम मेरे निकाह से आज़ाद हो, तो यूँ नहीं कहा था, मैंने सिर्फ ये कहा था कि तुम आज़ाद हो। तो उसको बार बार रिपीट ना करें, वरना इससे शक और वहम पैदा होगा कि यार ऐसा तो नहीं कि बंदा ने बोला यही हो कि निकाह से आज़ाद हो और अब बाद में अपना बयान तब्दील कर रहा है। तो ये वहम लोगों को, शक लोगों को भी, बीवी को भी हो सकता है। तो क्योंकि वहम में आके ना लोग फिर उसी गलती को बार बार हर एक के सामने रिपीट कर रहे होते हैं, और फिर आदमी को, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कहीं चोरी हुई हो और कोई भी आप पे शुबह नहीं कर रहा, कोई भी शक नहीं कर रहा, और आप खामखा में जाके सफाइयाँ बयान कर रहे हो कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, मैंने तो बिल्कुल नहीं। तो इससे खामखा में वहम होगा कि यार शायद इसी ने की है जो बार बार इस बात को रिपीट कर रहा है, तो इसने की है, तो ये वहम पैदा हो सकता है। अच्छा भाई,
جہیز لینے کی کس حد تک اجازت ہے؟ میری کچھ دن پہلے شادی ہوئی ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے نہیں لکھا کہ بہت افسوس ہوا، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں۔ رخصتی کے وقت میرے سسرال والے بھی مجھے بھر بھر کر جہیز دینا چاہتے تھے اور میرے گھر والے بھی لینا چاہتے تھے لیکن مجھے پسند نہیں ہے۔ یعنی لینا چاہتے ہیں گھر والے۔ اچھا، سسرال والے بھی بھر بھر کر جہیز دینا چاہتے ہیں، ابھی دیا نہیں ہے، چاہتے ہیں وہ، اور میرے گھر والے بھی جہیز لینا چاہتے ہیں لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں کہ وہ نہ دیں یا کم از کم 2-4 ماہ تک نہ دیں۔ تو میں کس حد تک مخالفت کر سکتا ہوں؟ کیا اس بارے میں سختی کر سکتا ہوں؟ سلمان صاحب بہار، انڈیا سے۔ انڈیا کے بہار میں سلمان صاحب جیسے غیرت مند لوگ رہتے ہیں، ان کی غیرت کو سلام ہے۔ سلمان بھائی ڈٹ جاؤ یار، آج ہمت کر کے دکھا دو آپ، اور جہیز کا بائیکاٹ کرو۔ یہ ایک عذاب بن چکا ہے ہمارے معاشرے میں، نہ اس کا سنت سے کوئی تعلق، نہ قرآن میں اس کا تذکرہ، نہ حدیث میں، نہ مسلمانوں کے کلچر میں یہ چیز شامل ہے۔ یہ تو اب آ گئی ہے بہت سے غیر مسلموں سے، ہمارے کلچر میں یہ جہیز کی جو رسم ہے نا یہ آئی ہے۔ حقیقت میں اسلام میں بھی نہیں ہے اور عرب میں بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں بہت سے افغانیوں کے ہاں آپ جا کے دیکھیں گے، افغانستان میں یا ادھر ناردرن جو علاقے ہیں ہمارے، جو شمالی علاقہ جات ہیں، وزیرستان، وانا، ان میں بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے جہیز اسی قوم میں آپ کو ملے گا جہاں انگریزوں نے حکومت کی ہے یا غیر مسلموں کے ساتھ اس قوم کا اختلاط رہا ہے، یعنی وہ قوم غیر مسلموں کے ساتھ رہی۔ مسلمانوں کی جو قومیں محکوم نہیں رہی ہیں، غیر مسلموں کی غلام نہیں رہی ہیں، یا بہت زیادہ غیر مسلموں کے ساتھ اکٹھی نہیں رہی ہیں صدیوں تک، ان میں آپ کو جہیز اب بھی نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے سارے خرچے مرد کے ذمہ لگائے ہیں، اس کو نان نفقہ مہیا کرنا، گھر کا سامان وغیرہ، یہ سب مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ بڑی بہادری والی بات کی، آپ ڈٹ جائیں اور اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے منائیں۔ دیکھو لڑکی والے اپنی بیٹی کو جہیز دینے پر مجبور ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ نہیں چاہیے، لیکن اگر ہم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تو اس کی اماں کل تانے دے دے کے مار دے گی، اور وہ تانے آپ کے سامنے نہیں دیں گی۔ جب آپ آفس میں ہوں گے تو پھر بہو کو تانے ملے ہوں گے، لائی کیا چند چیتھڑے اور باتیں ایسی کرتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے جو ہے نا سونے میں تول کے بھیجا ہو۔ یہ تانے مارکیٹ میں ساسوں کے بہت سستے ریٹ پہ اویلیبل ہیں، اور یہ ساسیں وقتاً فوقتاً بہوؤں کو یہ تانے پارسل کرتی رہتی ہیں۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ لائی کیا چند چیتھڑے اور باتیں ایسے کرتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے سونے میں تول کے بھیجا ہو۔ بعض دفعہ سامنے نہیں کہتی تو تیرے باپ کے بجائے کہتی ہیں جیسے کہ اس کے باپ نے، تو وہ بہو دوسرے کمرے میں ہوتی ہے تو کہتی ہے ایسے باتیں کرتی جیسے اس کے باپ نے اس کو سونے میں تول کے بھیجا ہو۔ تو یہ ساری زندگی عورت کو تانے ملتے ہیں جہیز نہ لانے کے، اس لیے ماں باپ بیچارے مجبور ہوتے ہیں کہ یار دے دو یار، تاکہ پیسے خرچ کر لو، بیٹی کی عزت محفوظ رہے گی۔ تو اس میں آپ نے زیادہ فوکس اپنے والدین کو کرنا ہے۔ آپ کی والدہ یقیناً ایسی نہیں ہوں گی، وہ محض ایک ماحول سے متاثر ہو کر جہیز کا مطالبہ کر رہی ہوں گی، لیکن ان کو محبت سے آپ سمجھائیں کہ دیکھیں یہ بڑی بری رسم ہے، ہم نے اس کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اپنے والدین کو سمجھائیں، اور والدین جا کے لڑکی والوں سے جب تک نہیں کہیں گے نا کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے تو لڑکی والے مجبور ہوتے ہیں، اور وہ مجبوری ان کی کسی حد تک درست ہے۔ تو آپ کے رشتہ دار جا کے ان سے کہیں گے کہ نہیں چاہیے ہمیں، اور ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، بہت مضبوط لہجے میں، ایسے نہیں اوپر اوپر سے۔ بعض دفعہ لڑکی والوں کو منع کیا جاتا ہے ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ان کو پتہ ہے اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے، یہ اندر سے اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں، تو پھر وہ اوپر اوپر کی بات مزے کی نہیں ہوتی، پھر وہ بعد میں تانے ملتے ہیں لڑکیوں کو۔ تو ذرا مضبوط لہجے میں لڑکے والے جائیں اور لڑکی والوں سے جا کے بولیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، اور یہ بہت بری رسم ہے۔ اور اس کا حل یہ ہے کہ آپ پہلے سے گھر میں فرنیچر لا کے ڈال دیں نا بھائی، جو آپ نے دلہن کا کمرہ سجانا ہے، جو گھر سجانا ہے، اس میں پہلے سے ڈبل بیڈ لا کے رکھ دی، الماریاں لا کے رکھ دی، جو گھر کا ضروری سامان شادی کے موقع پہ خریدتا ہے انسان، وہ پہلے سے لا کے گھر میں رکھ دیں۔ پھر لڑکی کے ابا کو بلائیں، بولیں اب اس میں جگہ کہاں نظر آ رہی ہے آپ کو، الماری کدھر ٹھوسوں گا میں جو آپ اپنی بیٹی کو دیں گے، پیٹی کہاں ٹھوسوں گا میں، سب پیک ہے گھر ہمارا ماشاءاللہ۔ تو اتنا کچھ کر کے بھی اگر وہ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں تو پھر یہ ان کا ہیڈ ایک ہے۔ اب ظاہر ہے کوئی آدمی اپنی بیٹی کو کوئی گفٹ دے رہا ہے تو آپ زبردستی کیسے روک سکتے ہو؟ دے رہے ہیں تو پھر دیتے رہیں، پھر وہ انہی کو کوئی علاج کی ضرورت ہے۔ تو اپنے اختیارات سے انسان کو تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ تو باپ اپنی بیٹی کو جہیز دے رہا ہے، غلط رسم ہے۔ میں کہتا ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ محبت ہے نا آپ کو، تو بینک میں اکاؤنٹ کھول کے اس اکاؤنٹ میں اس کے لیے پیسے ڈال دو،
لوگ یہ کہتے ہیں نا پتہ نہیں سسرال میں کیا ہو. بھائی پیسے ڈال دو اکاؤنٹ میں, کل خدا نخواستہ کوئی مسائل ہوئے تو بیٹی کے پاس اتنے لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں, یا گولڈ خرید کے جو ہے نا اس کو دے دو, ہینڈ اوور کر دو, اور پھر اپنے پاس ایک تحفظ کے طور پہ رکھ لو کہ یہ ہماری بچی کا ہے. اس طرح نہیں کریں گے کبھی بھی. دیکھیں گولڈ دینے میں, کیش رقم دینے میں بیٹی کا فائدہ زیادہ ہے. وہ بعد میں کبھی زندگی میں ضرورت پڑی, شوہر کے حالات خراب ہو گئے, وہ بیچارہ کچھ خرید نہیں سکتا, تو بیٹی اپنے پیسے استعمال کر لے گی. ٹھیک ہے نا, حالات کا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا, آج حالات اچھے ہیں کل اللہ نہ کرے خراب بھی ہو سکتے ہیں. تو کیش اماؤنٹ دے دیں بیٹی کو یا گولڈ دے دیں. یہ نہیں کریں گے. بیڈ اور یہ سب دنیا کو دکھانا ہوتا ہے نا بہت سے لوگوں نے کہ دیکھو ہم نے یہ کچھ دیا ہے. میں نے ایک دفعہ یہ بیان کیا تھا کہ بعض لوگ دنیا کو دکھانے کے لیے بھی جہیز دیتے ہیں. تو انڈیا ہی سے کسی صاحب نے ویڈیو بنا کے بھیج دی کہ ایک فلاں سیٹھ نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے, اور دیکھیں پورا جو ہے نا ایک وہ لوگ لائن بنا کے آ کے دیکھ رہے ہیں کہ جہیز میں اس سیٹھ نے اپنی بیٹی کو کیا کیا دیا ہے. کیسی بڑی جہالت ہے یار. لائن لگ رہی ہے اور سارے آ کے دیکھ رہے ہیں کہ یار بڑے باپ نے اپنی بیٹی کو کیا کیا گفٹ دیا ہے. تو یہ سب شو بازیاں ہیں. اسی وجہ سے دینداروں کے ہاں شادیاں بھی آرام سے ہوتی ہیں, سارے مسائل سستے میں ہو جاتے ہیں, خوش بھی رہتے ہیں وہ. اور جو لوگ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں انہوں نے دنیا کو اپنے لیے خود ٹینشن بنایا ہوا ہے. تو اس لیے بھائی باپ نے اپنی بیٹی کو دینا تو کیش رقم دے, سونا دے دے, تاکہ وہ کل ضرورت پڑتی ہے اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کر سکتی ہے. شوہر بعض دفعہ محتاج ہو جاتا ہے, شوہر کو بھی کھلا سکتی ہے اس میں کہ چلو جی اتنے سال آپ نے کھلایا, آج آپ بے روزگار ہو گئے تو اس دفعہ ٹماٹر میرے خرچے پہ آئیں گے گھر کے اندر. تو یہ بھی شوہر کے دل میں محبت بڑھے گی. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا, بس وہ فرنیچر ہی دینا ہے, دنیا کو دکھانا ہے. وہ ٹرکوں میں نا جھولتا ہوا جا رہا ہوتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے جی کیا دیا ہے. دنیا کی اس رسم کو ختم کرنے کی کوشش کریں. کیا فون کال ریسیو کرنا واجب ہے؟ اگر کسی نے کسی کو اپنا فون نمبر دیا ہو تو کیا جب وہ کال کرے تو اس کا اٹھانا لازم ہو جاتا ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اگر کوئی فون سے زیادہ تر دور رہنا چاہتا ہو تو کیا اسے اس بات کی اجازت ہوگی؟ رہنمائی فرما دیں. فون ریسیو کرنا بالکل بھی واجب نہیں ہے, یہ آپ کی ثوابدید پر ہے کہ آپ ریسیو کریں یا نہ کریں. البتہ فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ والدین اگر آپ کو پکارتے ہیں تو نفل نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو توڑ دیں, اور والدین کی پکار کا جواب دینا واجب ہے. والدین ہوں یا دادا دادی, نانا نانی, پر دادا پر دادی, پر نانا پر نانی, تو یہ سب والدین ہی کے حکم میں ہیں. لہذا جب ان کی پکار کا جواب دینا لازم ہے تو پھر فون سننا بھی لازم ہوگا, کیونکہ فون کرنا بھی پکار کی ایک قسم ہے. اگر آپ کی والدہ کا یا والد صاحب کا کی کال آتی ہے آپ کے پاس, یا دادا دادی یا نانا نانی کی کال آتی ہے, تو آپ پر لازم ہے کہ اس کال کو آپ ریسیو کر کے سنیں. اس وقت اگر آپ مصروف ہیں, مصروف کا مطلب کوئی ایسی کنڈیشن میں ہے کہ آپ کے لیے فون سننا بہت مشکل ہے اس وقت یا ناممکن ہے, تو پھر بعد میں فوراً جب آپ کو فرصت ملتی ہے کال بیک کریں, کیونکہ ان کی پکار پہ لبیک کہنا یہ لازم ہے. تو ایسا نہ ہو گھننے بن جائیں کہ جب ابا امی کا فون آ رہا ہے چھوڑا یار ٹینشن میں کیا پڑنا, بعد میں بھی فون نہیں کر رہے, تو اسی وقت فون ریسیو کریں, یا اس وقت ممکن نہیں ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی مشکل ہے, تو جیسے ہی آپ فارغ ہوتے ہیں فوراً کال بیک کریں. تو یہ نارملی یہی حکم ہے, کیونکہ جب پکار کا جواب دینا ویسے لازم ہے تو فون بھی پکار کی ایک قسم ہے. ہاں خدا نخواستہ کوئی والد یا والدہ ایسے ہوں جو بیچارے معذور ہوں, بلا وجہ صبح و شام بار بار فون کر رہے ہوں, تو شاید ان کا حکم پھر اس سے تھوڑا سا مختلف ہوگا کہ اس میں انسان, کیونکہ ظاہر ہے بہت زیادہ ٹینشن میں آ سکتا ہے, تو اس میں انشاءاللہ اس کی گنجائش ہوگی کہ اگر وہ کسی ٹینشن کی وجہ سے کال ریسیو نہیں کر پاتا, یا وہ والدہ ایسی اتنی لمبی بات کرتی ہے, بعض بیچاری کچھ ایسے مسائل ہو جاتے ہیں, ذہنی مسائل ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر جیسے بعض بوڑھوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا بیچارے, کچھ انسان کا بڑھاپے میں صحیح پورے طور پر دماغ کام نہیں کرتا, تو آپ 6-6 گھنٹے بھی بیٹھے رہیں ان کی بات ہی ختم نہیں ہوتی. تو کوئی ایسی پرابلم کسی ماں یا بوڑھے باپ کے ساتھ ہو تو ایک الگ حکم ہے, اس میں ظاہر ہے جتنی استطاعت اللہ نے آپ میں دی ہے اس حد تک ان سے بات چیت کریں اور پھر ان سے معذرت کر لیں. لیکن نارملی جو ہے وہ یہی حکم ہے کہ جیسے والدین اگر آپ کو پکارتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ ان کی پکار کا جواب دیں. آپ جیسے مائیں بچیوں کو بلا رہی ہوتی ہیں, بچیاں موبائل دیکھ رہی ہیں, ٹک ٹاک دیکھ رہی ہیں, تو ٹک ٹاک کو بین کر دیا گورنمنٹ نے, یا ویسے ہی کچھ دیکھ رہی ہیں, ماں کی پکار کا جواب نہیں دیتی, یہ گناہ کی بات ہے. نفل نماز میں حکم ہے کہ توڑ کے جواب دو, تو نماز موبائل میں حکم نہیں ہوگا کہ موبائل چھوڑ کے ماں کی بات کا جواب دو. تو اس لیے بھائی بہت بڑا حق ہے والدین کا. تو والدین یا دادا دادی, نانا نانی میں سے اگر کوئی کال کیا کرے
تو اپنے کاموں کو چھوڑ کر اس کو فوراً ریسیو کیا کریں، اور اگر اس وقت بہت مشکل ہے تو پھر فوراً جیسے ہی فرصت ملتی ہے کال بیک کر کے ان کی پکار کا جواب دیا کریں۔ باقی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو فوراً جواب دینا۔ ہاں اساتذہ مشائخ ان کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے بڑے استاذ اگر فون کرتے ہیں تو ان کو جواب دیا جائے، کوئی شرعی واجب تو نہیں ہے لیکن بہرحال ادب کا تقاضا یہ۔ ملاقات کے وقت ناک اور ماتھا چومنا کیسا ہے؟ سعودی عرب میں ایک ٹرینڈ ہے کہ جب وہ مسلمان بھائی ملتے ہیں تو ناک اور ماتھے پر کس کرتے ہیں، کیا یہ سنت ہے یا رواج ہے؟ عبداللہ انڈیا سے، یہ رواج ہے، سنت صرف ہینڈ شیک کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کرتے تھے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تو یہ عربوں کا ایک رواج ہے، جب بھی ملتے ہیں تو پیشانی چومتے ہیں۔ تو اس رواج کو میں سمجھتا ہوں فروغ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جتنا تکلف میں پڑیں گے اپنے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی۔ اب ایک آدمی نے 10 آدمیوں سے ملنا ہے، وہ سب کا ماتھا چومتا رہے اور نہیں چومے گا تو لوگ برا محسوس کرتے ہیں اس کو کہ جب ہمارے یہاں رواج ہے تو کیوں نہیں چوم رہے۔ تو اس لیے بھائی جتنا شریعت نے ہلکا رکھا ہے نا، ہمیں آسان رکھا ہے، تو اتنا ہی، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ عرب لوگ اس کو مذہب کا حصہ نہیں سمجھتے، کلچر ہے ان کا۔ تو میں صرف کلچر کے طور پر اس پہ بات کر رہا ہوں کہ اس کلچر کی وجہ سے انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ جیسے عید کے دن لوگ 3 دفعہ گلے مل رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ بھی کوئی سنت نہیں ہے گلے ملنا عید کے دن، اور خاص طور پہ 3 دفعہ، تو یہ بھی کلچر بن چکا ہے۔ لیکن اس کلچر کا نقصان کیا ہے کہ آدمی اگر 5-6 آدمی گلی میں آ رہے ہو نا تو راستہ بدل لیتے ہیں لوگ کہ یار 5-6 سے 3 دفعہ کا مطلب 5 کو 3 سے ضرب دے 15 دفعہ گلے ملنا پڑے گا، گلے کو یوں گھمائے، پھر آگے سے 4 آدمی اور آ رہے ہیں، تو عید کے دن ایک اچھی خاصی ٹینشن بن جاتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو مشہور ہیں۔ تو اس لیے اسلام نے آسان رکھا ہے، بھائی ہینڈ شیک کرو، السلام علیکم۔ ادب کا تقاضا ہے دونوں ہاتھوں سے ملا جائے، نہیں تو ایک ہاتھ سے بھی مصافحہ کر سکتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی، خیریت سے ہیں، چلو جی پتلی گلی سے نکلے آپ۔ تو ہلکا رکھیں، خود بھی ٹینشن میں نہ آئیں، دوسروں کو بھی۔ تو جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، جائز تو ہے لیکن ٹینشن والا کام ہے، اس رسم کو میرا خیال ہے فروغ نہیں دینا چاہیے۔ اچھا بھائی، عالم اور مفتی میں کیا فرق ہے؟ محمد زبیر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیں محمد زبیر صاحب، عالم کا مطلب ہوتا ہے جس نے پراپر علم حاصل کر لیا، قرآن کی تفسیر پڑھ لی اس نے، حدیث پڑھ لی اس نے، عربی گرامر پہ عبور حاصل ہو گیا، عربی ادب سیکھا اس نے، ٹھیک ہے نا، اسلامی قانون کو پڑھا اس نے۔ تو چند بیسک چیزیں ہوتی ہیں عالم بننے کے لیے۔ سب سے پہلے عربی زبان پہ عبور ہونا چاہیے، وہ عربی جو قرآنک اور حدیث کی عربی ہے۔ جدید عربی آنا ضروری نہیں ہے، اچھی بات ہے آ جائے، لیکن جو قرآن و سنت والی عربی ہے اس پہ گرامر پہ اور اس پہ عبور ہو، پھر عربی ادب میں عبور ہو، اور پھر تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ قرآن کی تفسیر پہ عبور ہو، اس کو مہارت ہو، چوتھے نمبر پہ حدیث میں اس کو مہارت ہو، پانچویں نمبر پہ فقہا نے جو قرآن و حدیث سے مسائل نکالے ہیں وہ مسائل بھی اس نے پڑھے ہوئے ہوں، فقہ کی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں، فقہا کے اختلافات کو جانتا ہو کہ اس مسئلے میں فلاں کا کیا قول ہے اور اس قول کی کیا دلیل ہے۔ یہ تمام چیزیں جب ایک خاص مقدار میں انسان حاصل کر لیتا ہے تو اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ مفتی کہتے ہیں کہ صرف پڑھا نہ ہو بلکہ باقاعدہ لوگوں کو مسائل بتانے کی پریکٹس کر رہا ہو کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں۔ اس کی مثال ہے میڈیکل سائنس میں، آپ دیکھیں ڈاکٹر جو ہیں وہ MBBS کر کے ڈاکٹر بن تو جاتے ہیں لیکن 2 سال ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے، باقاعدہ ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ یعنی ایسا ہی نہیں ہے کہ بس یہ دوا کے بارے میں پڑھ لیا کہ یہ دوا اس بیماری کے لیے، یہ دوا اس بیماری کے لیے، یہ دوا یہ کام کرتی ہے، یہ دوا یہ کام کرتی ہے، اتنا کافی نہیں، باقاعدہ پیشنٹ کو عملی طور پر دیکھتے ہیں وہ، اور تجربے کرتے ہیں، اور تجربے اپنے ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں کرتے ہیں۔ تو اسی طرح عالم جب انسان بن جاتا ہے تو پھر کچھ لوگ تخصص فی افتاء کرتے ہیں، یعنی افتاء میں PhD کہہ لیں آپ اس کو، فتوے کی لائن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ پریکٹس کرتے ہیں۔ پریکٹس کا مطلب کہ اب کتابوں سے نکل کے پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، لوگ جو مسائل ان سے پوچھ رہے ہیں وہ اس کو حل کرتے ہیں، ریسرچ کر کے قرآن و سنت اور جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں تحقیق کر کے غور کر کے ان مسائل کا جواب دیتے ہیں۔ تو وہ پریکٹس کر کے ان کو بہت زیادہ مہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ پریکٹس بڑے علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں 10 سال پریکٹس کسی نے کی ہو، کم سے کم یہ مقدار ہے، اور صبح و شام یہ پریکٹس کرتا ہو۔ ایسا نہیں کہ 1 مہینے میں ایک فتویٰ حل کر لیا اس نے، باقاعدہ کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں کم سے کم 10 سال پریکٹس کی ہو
تو مفتی بن جائے گا وہ، بشرطے کہ اس کے دماغ میں یہ صلاحیت بھی ہے، اللہ نے اس کو یہ صلاحیت بھی دی ہے کہ وہ بال کی کھال اتارنا جانتا ہو، یعنی وہ دلائل کا تجزیہ کرنا اور جو ہے نا فقہ الواقع کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مسئلہ اس کے سامنے، جو صورت اس کے سامنے آئی ہے، تو فقہا کے کلام سے یہ نکالنا کہ یہ والی فقہا کی عبارت یا قرآن و حدیث کی یہ والی حدیث یا یہ قرآن کی آیت اس پر منطبق ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، اس میں اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں بعض لوگ 25 سال کیا 50 سال بھی کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں فتوے کا کام کریں پھر بھی وہ مفتی نہیں بنتے، اس لیے نہیں بنتے کہ ان کو اللہ نے یہ صلاحیت ہی نہیں دی ہے۔ دیکھیں عدالتوں میں جیسے وکیل ہوتا ہے نا، بال کی کھال اتارتا ہے، دلائل کا تجزیہ کرتا ہے، جج کسے کہتے ہیں؟ صرف پڑھ لکھنے سے آدمی جج نہیں بن جاتا، وہ ججمنٹ کرنا جانتا بھی ہو، اس کو اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہو، ورنہ وہ مکھنچو قسم کا جج بنے گا، لوگوں کو بس صرف کتابیں دیکھ دیکھ کے فیصلے کرتا رہے گا۔ وہ ججمنٹ کی ایک صلاحیت ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح مفتی میں خداداد صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ 10 سال کم از کم پریکٹس کرنے کے بعد اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جب کسی نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا ہے تو اس پر قرآن کی آیت، حدیث یا فقہا نے جو مسائل بیان کیے ہیں صدیوں پہلے، جس پر پوری امت کا اتفاق ہے، تو وہ مسائل میں سے، وہ جزیہ میں سے کون سا جزیہ اس کی اس حالت پر منطبق ہو رہا ہے، تاکہ میں وہ دلیل کے طور پر یہاں پیش کر سکوں۔ ورنہ کیا ہوگا کہ کہاں کی دلیل کدھر لگا دے گا، کدھر کی دلیل کدھر لگا دے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اینٹی بائیوٹک ڈاکٹر کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ والی بیماری میں یہ والی اینٹی بائیوٹک، تو اب جو ماہر نہیں ہے، جس نے باقاعدہ پریکٹس نہیں کی یا اس کو صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ کیا کر دے گا، اس مرض کی دوا ایک جرنلی ایک اصول دیکھ کر جس مریض کو نہیں کھلانی اس کو کھلا دے گا، یہ دیکھے گا نہیں کہ یہ اس کے لیے یہ ہے یا نہیں ہے۔ تو جو غلطی اناڑی ڈاکٹر کرتے ہیں وہی غلطی اناڑی مفتی بھی کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ باقاعدہ پریکٹس کرتے ہوں فتویٰ لکھنے کی، جو مسائل ان کے پاس آتے ہیں ان میں تحقیق کر کے کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں پریکٹس کرتے ہو، اور اللہ نے اس کو یہ صلاحیت بھی دی ہو کہ وہ جج کر سکتا ہو کہ کون سی دلیل کہاں فٹ کرنے کی ہے، کہاں منطبق کرنے کی ہے۔ تو جب یہ صلاحیت کسی میں پیدا ہوتی ہے تو پھر بڑے علماء اس کے بارے میں لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا سکتا ہے اور اس کو فتویٰ دینے کی اجازت ہے۔ یہ باقاعدہ ریٹن فارم میں اپنی مہر کے ساتھ کسی کو فتویٰ دے سکتا ہے یا زبانی فتویٰ دے سکتا ہے، اس کی رائے کا باقاعدہ اعتبار کیا جائے گا۔ ہمارے ملک میں اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، پتھر اٹھاؤ نیچے سے مفتی نکلتا ہے۔ جو روحانی عامل ہیں نا ٹوپی ڈرامے، وہ زیادہ تر مفتی بنے ہوئے ہیں، یہ نام کے ساتھ مفتی لگایا ہوا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو بزنس کر رہے ہیں، جو فتوے کا کام ہی کبھی نہیں کیا انہوں نے، بس 1 سال کا کورس کیا، اس کے بعد وہ پولٹری فارم کھول کے بیٹھ گئے اور اپنے نام کے ساتھ موٹا موٹا مفتی لگایا ہوا انہوں نے۔ کوئی بھینسوں کا کاروبار کر رہے ہیں، نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے۔ تو مفتی کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا بھائی۔ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی MBBS کر کے ڈاکٹر بنے اور پھر وہ بھینسوں کا کاروبار کرے اور اپنے آپ کو ENT کہنے لگے کہ اسپیشلسٹ کہنے لگے کہ میں ENT اسپیشلسٹ ہوں۔ بھائی ENT اسپیشلسٹ جو ناک کان حلق کا ہوتا ہے وہ تو آپریشن کرتا ہے باہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں، کئی سال ہاسپٹل میں لگاتا ہے، پھر جا کے وہ اسپیشلسٹ بنتا ہے، کڈنی کا یا شوگر کا، جو بھی بیماری ہیں۔ تو پھر وہ بے شک اسپیشلسٹ بننے کے بعد پھر بھلے بھینسوں کا کام بھی کر لے، پولٹری فارم کھول دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا علم حاصل کیا اور بس ایک مفتی کا لفظ ان کے نام کے ساتھ لگ گیا، کوئی بڑے عالم کی ان کے بارے میں گواہی نہیں ہوتی، کسی نے ان پر اعتماد نہیں کیا ہوتا، کوئی ان کے پیچھے ادارہ نہیں ہوتا، مفتی بن کے غلو و اضلو کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں، سرے سے عالم ہی نہیں ہوتے، وہ انجینئر ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ علم دین حاصل نہیں کیا، وہ فتوے دے رہے ہیں لوگوں کو۔ تو کمال کی بات ہے کہ یہ تو قیامت کی علامات میں سے بہت بڑی علامت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں علماء آہستہ آہستہ کم ہوں گے، جو ماہر علماء ہیں، تو لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدی اور رہبر بنا لیں گے۔ فافتوا بغیر علم، یہ جاہل لوگ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ انہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے سرے سے علم، وہ عالم بھی نہیں ہے چاہے جائے کہ وہ مفتی ہوں، لیکن لوگ ان سے فتویٰ لے رہے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے جس نے باقاعدہ پراپر طریقے سے نہ عربی ادب پڑھا۔ دیکھیں عالم بننے کے لیے 3 شرطیں تو عقل سے سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے عربی پر قدرت ہو اس کو، کیونکہ ہمارا سارا سلیبس قرآن و سنت عربی میں، اردو میں تھوڑی ہے، نہ انگلش میں ہے، تو عربی آنا ضروری ہے، قرآن و سنت والی عربی۔ تبھی عرب میں سارے عالم نہیں ہوتے، حالانکہ عربی تو سب جانتے ہیں، لیکن جو قدیم عربی گرامر کے ساتھ اور عربی بلاغت کی کتابیں پڑھی ہیں انہوں نے، وہ عالم بنتے ہیں۔ ورنہ ہر سعودی عرب میں آدمی کہہ سکتا ہے مجھے حدیث کا ترجمہ آتا ہے، وہ بھائی ٹھیک ہے، وہ آپ کو وہ والی عربی پوری مہارت نہیں ہے آپ کو جو قدیم عربی تھی، تو اس لیے آپ کو کوئی بھی عالم نہیں کہتا۔
تو پہلی شرط عربی گرامر پہ بھرپور عبور ہونا چاہیے اس کو. دوسری بات یعنی گرامر سے مراد صرف اور نحو کے قواعد، اور عربی بلاغت جانتا ہو، عربی ادب کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اس نے، تاکہ قرآن و سنت کی اصل جو زبان ہے اس پر اس کو بھرپور عبور ہو. دوسری بات یہ کہ قرآن کی تفسیر باقاعدہ معتبر علماء سے اس نے پڑھی ہو اور تفسیر کی کتابوں میں اس کو مہارت ہو، پھر حدیثیں اس نے پڑھی ہوں، ان کی سندوں کی بحث بہت حد تک جانتا ہو، یا کم از کم کتابوں سے تحقیق کر کے نکال سکتا ہو، اور پھر قرآن و حدیث کی تشریح جو فقہا کر چکے ہیں صدیوں پہلے، ان کی کتابیں اس نے پڑھی ہوں، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ فقہا کیسے قرآن و سنت سے مسائل نکالتے ہیں اور ان کی کیا ان کے پیش نظر دلائل ہوتے ہیں، اور فقہا نے کس مسئلے پر اجماع کیا ہے، کس مسئلے پر ان کا اختلاف ہے، اس اختلاف کی حیثیت کیا ہے، یہ تمام چیزیں، اور پھر پریکٹس. اس کے بعد جا کے انسان اس قابل بنتا ہے. تو بہت سے لوگ اس کی اکائی سے بھی واقف نہیں ہوتے. اردو کتابیں انہوں نے پڑھ لی، کوئی ترجمہ پڑھ لیا وہاں سے، کچھ وہاں سے دیکھ لیا، اور جناب کیونکہ عوام بھی بالکل بیچاری فارغ ہے، اس کے پاس علم ہی نہیں ہوتا، تو وہ انہی جاہلوں کو اپنا امام بنا لیتی ہے. وہ سمجھتے ہیں بڑے پڑھے لکھے ہیں، حالانکہ وہ ترجمے تک انہوں نے غلط کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو دعوے کرنے سے نہیں انسان بن جاتا، بلکہ اس دعوے کے پیچھے دلیل ہونی چاہیے کہ آپ کتنے قابل ہیں. دیکھ لیں نا، جعلی حکیموں کے اور جعلی ڈاکٹروں کے کتنے بڑے بڑے یوٹیوب پہ دعوے ہوتے ہیں، لیکن جب کسی پڑھے لکھے ڈاکٹر کے سامنے وہ دعووں کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ نہیں مانتے ان دعووں کو. تو یہی حال میڈیکل سائنس میں تو اتنا برا حال نہیں ہے، لیکن دین کے علم کے معاملے میں لوگوں نے بہت زیادہ آزادی دے دی ہے. تو اس لیے جو ہے نا، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور مسائل کی تحقیق پر انہی لوگوں پر اعتماد کیا جائے گا جو اس تحقیق کے اہل ہیں. اچھا بھائی، اسلامک بینک سے قرض لینے کا حکم. اسلامک بینکنگ آپ کو جو قرض آفر کرتی ہے، کیا آپ وہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ ذیشان صاحب آسٹریلیا سے. جی لے سکتے ہیں، اور وہ قرض ہوتا نہیں ہے، اس کو لون کا نام دیا جاتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں لون نہیں ہوتا، بلکہ اسلامک بینک جو فائننس کرتا ہے وہ اصل میں آپ کے ساتھ شرکت کرے گا کہ آپ کوئی چیز لے رہے ہیں، تو وہ اسلامک بینک اس میں اپنا شیئر رکھ لے گا، پھر وہ شیئر آپ کو بیچنا شروع کرتا ہے. اس طریقے سے جو ہے نا وہ اس کی فائنینسنگ ہوتی ہے. وہ قرض نہیں ہوتا، اس کو لون ڈاکومنٹ کی حد تک کہا جاتا ہے، حقیقت میں وہ لون ہوتا نہیں ہے. کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی جائز صورت. اگر میں کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہا ہوں اور اس میں اصل پیمنٹ ہی ادا کر رہا ہوں، کوئی نہیں دے رہا، تو کیا اس کا استعمال کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ ذیشان صاحب آسٹریلیا سے. جناب ذیشان صاحب، کریڈٹ کارڈ میں اگرچہ آپ سود لگنے سے پہلے بینک کو پیمنٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھا کرتے ہیں، تو سود دینے کا گناہ تو آپ کو نہیں ہوگا، لیکن سودی ایگریمنٹ تو کر لیا نا آپ نے. جب آپ بینک سے کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں تو آپ کا پہلے سے یہ بینک سے ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اگر میں نے وقت پہ پیمنٹ نہیں کی تو میں اضافی رقم دوں گا. یہ ایگریمنٹ بھی ناجائز ہے. تو اس لیے، لیکن یہ اتنا ناجائز نہیں ہے جتنا باقاعدہ سود دینا ناجائز ہے. تو اس لیے علماء نے دونوں کو اپنے مقام پہ رکھا ہے. اب فتویٰ یہ ہے کہ اگر کریڈٹ کارڈ کے استعمال کے بغیر شاپنگ کرنا ناممکن ہو یا مشکل ہو تو پھر تو کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز ہوگا، بشرطے کہ سود لگنے سے پہلے آپ بینک کو پیمنٹ کر دیں. لیکن اگر کریڈٹ کارڈ کے بغیر بھی آپ آرام سے شاپنگ کر سکتے ہیں، کوئی اتنی بڑی کوئی خاص پرابلم نہیں ہے، یا پیسے چھن جانے کا کوئی ایسا خطرہ بھی نہیں ہے، تو پھر کریڈٹ کارڈ کا استعمال ناجائز ہوگا، اگرچہ آپ سود ادا نہ کریں، کیونکہ ایگریمنٹ آپ سودی کر چکے ہیں. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ مجبوری میں کریڈٹ کارڈ کا استعمال، یا مجبوری سے مراد کوئی مشکل ہو تو پھر کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز ہے، اور اگر مجبوری نہ ہو تو پھر کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز نہیں ہے. اور سود دینا تو بہرحال حرام ہے، ناجائز ہے. Ask Mufti Tariq Masoud.